अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सोहाब का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ ऑन द सेम टाइम ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन। मेरे पैनल की और मेरी कोशिश ये होती है कि बी ऑन टाइम आपके सामने आकर जो हमने चीज़ें लाइन अप की होती है उसको आप तक पहुंचाया जाए, लेकिन फिर भी लास्ट मोमेंट पे कोई ना कोई चीज़ ताख़ीर के बायस मिस हो जाती है। इसी तरह अगर हम प्रोग्राम के आगाज़ की बात करें तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि वो लाइव एग्जाम्पल अपने प्रोग्राम में कोट करूँ जो कि मेरी या मेरे राइट लेफ्ट जो लोग होते हैं उनकी ये एक एग्जाम्पल होती है, या यूँ कहें कि एक सिंपल एक्सपीरियंस होता है। मैं ये सोच रही थी आज सुबह कि प्रोग्राम के आगाज़ में क्या थॉट आप लोगों से शेयर की जाए। मैंने ये सोचा कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं ये बहुत मैटर करता है। ये इतना मैटर करता है कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन हम सुबह उठते हैं, अपने आप को शीशे में देखते हैं, हमें लगता है कि हमारे बाल कैसे हो गए हैं, हमारा फेस कैसा हो गया है, वेट गेन हो गया है। फिर हम ये सोचते हैं कि उसके पास क्या है, उसके पास ये गाड़ी है, उसके पास ये घर है, उसके पास ये जॉब है, उसके पास ये रिश्ते हैं, उसके पास ये जोड़ा है और समथिंग सो फार, दीज काइंड ऑफ थिंग्स ऑल अराउंड। हम बहुत सोचते हैं इन चीज़ों के बारे में। दरअसल ये चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब आप लोगों के बारे में इतना सोचते हैं तो डेफिनेटली लोग भी आपके बारे में सोचेंगे। तो फिर हम क्यों कहते हैं कि लोग हमारे बारे में बात क्यों करते हैं, लोग हमारे बारे में इतना क्यों सोचते हैं, अपने काम से काम क्यों नहीं रखते? क्योंकि आप अपने काम से काम नहीं रखते। तो जो काम आप करेंगे वो डेफिनेटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनली वो आपके पास ही रोटेट होकर, ट्रेवल होकर इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं। अपने आप से मोहब्बत करना या अपने बारे में सोचना, और अहम बात यह है कि अपने बारे में अच्छा सोचना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी एग्जांपल ऐसे कि मुझे लोग कहते हैं कि सुबह इट्स नॉट वर्किंग एट ऑल, ये इस तरह से काम नहीं करता जिस तरह से आप कहती हैं कि सुबह उठें, अपने बारे में ऑप्टिमिस्ट होकर सोचें, अपने आप को शीशे में देखें और अच्छे से अपने दिन का आगाज़ करें तो चीज़ें अच्छी होंगी। लेकिन सुबह इट्स नॉट वर्किंग, ऐसा होता नहीं है। मैं अगर शरई एतबार से बात करूँ, हमारा इस्लाम, दीन इस्लाम भी हमें ये सिखाता है कि दिन में 5 दफ़ा हम नमाज़ पढ़ते हैं और 5 दफ़ा सेम प्रोसीजर के साथ पढ़ते हैं। तो रोज़ाना सुबह उठकर ये प्रैक्टिस हम क्यों नहीं कर सकते? हमें ज़रूरत है सिर्फ एक चीज़ की, वो है कंसिस्टेंसी। अब मैंने जब तक अपनी स्पिरिचुअल थोड़ी अपब्रिंगिंग नहीं की, उसके बाद मुझे मतलब हम मुसलमान हैं, हमारा कामिल ईमान है इस बात पे, लेकिन स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग आपको अपनी अपनी करनी पड़ती है। जब मैंने की, उस पाथवे पे मैं चली, तो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि कामिल सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। हर इंसान में कोई ना कोई कमी कोताही ज़रूर होती है। गलती से मिस्टेक हो गई, ये काम हम रोज़ करते हैं। तो ये चीज़ें हमारे इर्द गिर्द पाई जाती हैं। हर चीज़, हर इंसान, हर ख्वाहिश मुकम्मल नहीं होती। तो आपके पास जो है काइंडली उसे कैश करने की कोशिश करें। मैं दावे से कह सकती हूँ कि एक चीज़ आपके पास ऐसी ज़रूर होगी जो आपके सामने वाले बंदे जिसको आप देख रहे हैं कि इसके पास इतना कुछ है, उसके पास वो चीज़ नहीं होगी। तो कम से कम सुबह उठ के अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने की कोशिश करें। और ख़ुद कलामी यानी सेल्फ टॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को बेहतरीन समझेंगे, ख़ुद से प्यार करेंगे तो लोग आपसे प्यार करेंगे। तो आप अपने आप के लिए कितने ज़िम्मेदार हैं, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। अपनी ज़िम्मेदारियों को लेकर कितने ज़िम्मेदार हैं, बीइंग अ इंडिविजुअल, अपनी ज़ात के लिए, इस माशरे के लिए, सोसाइटी के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं और क्या कुछ कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ जो पैनल मौजूद है, दे हैव एक्सपर्टीज इन देयर ओन काइंड ऑफ फील्ड। उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। मेरे साथ आशिक अली राना साहब मौजूद हैं, एडवोकेट है हाई कोर्ट के और इसके अलावा सोलिसिटर है। तो इनसे हम जानेंगे कि कहाँ कहाँ उन्होंने रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को और आगे इनके क्या प्लान है कि पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए ये आप लोगों को क्या सजेस्ट करते हैं, इनकी जर्नी कैसी रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू सर? फाइन मैडम। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। थैंक यू और आपके आने का बेहद शुक्रिया। अच्छी अच्छी मजे की आपसे बातें करेंगे। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखते हैं आसिम इरशाद साहब, इन्हें कहते हैं, पहले भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं और पेट्रोलियम को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और जो भी मसले मसाइल हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स को हैं, वो जो इस वक्त हमें लगता है कि हम ये मसला हल नहीं कर सकते, लेकिन सजेशंस बहुत मैटर करती हैं। जो बंदा सिस्टम में होता है उसे उस क्राइसिस का ज़्यादा अच्छे से कंपैरेटिवली पता होता है। तो कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जिन पर बात की जा सकती है, जिनके हल मौजूद हैं, बशर्ते कि हमें आसिम सर सजेस्ट करें। आसिम कैसे हैं आप? जी शुक्र वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। और आपको भी सुबह बखैर। उम्मीद है कि आप दोनों को सुबह सुबह उठना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगा। नहीं हम तो रेगुलर हैं। देखिए हम यूज्ड टू हैं भाई। देखिए मैं मॉर्निंग शो कर रही हूँ, आके मैं इस सीट पे बैठ गई हूँ, मैंने जल्दी जल्दी बोलना शुरू कर दिया। और मेरे गेस्ट जो है वो भी पंक्चुअल हैं बिकॉज दे आर ऑन टाइम। और सुबह उठने के लिए भी मैं बड़ी दफ़ा आप लोगों से कह चुकी हूँ कि मेरा और आपका साथ बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। रोज़ाना आपसे इंटरेक्शन करती हूँ, इतनी सारी बातें करती हूँ। लेकिन एक बात अगर आप मेरी भी मान लें तो यकीन करें शायद आपकी ज़िंदगी बेहतरीन तर होने की जानिब बढ़ना शुरू कर दे। बेहतरीन होने में तो टाइम लगता है।
صبح اٹھنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ پہلا سٹیپ جو کہ کامیابی کے لیے, اپنی زندگی کو, روٹین کو اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے آپ اٹھا سکتے ہیں, وہ ہے صبح جلدی اٹھنا. جی بالکل. ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو مارننگ شو ہے تو ہم ذرا لائٹر نوٹ پہ سٹارٹ کریں اور لوگوں کی کہیں نہ کہیں سے کاؤنسلنگ کر سکیں. لیکن اگر آپ کی بات کی جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بینگ اے ایکٹیو پارٹ آف دس سوسائٹی, کامیاب ہونے کے لیے جو آپ نے چیزیں فیس کی ہیں اس کے مطابق سب سے پہلا ایلیمنٹ کیا ضروری ہوتا ہے؟ جیسے پہلے خود آپ نے فرمایا ہے کہ ذمہ داری بہت ضروری ہے. کوئی بھی پنکچویلٹی اور آپ کی رسپانسبلٹی, اگر آپ بندہ یہ سمجھ لے کہ میں نے ٹائم پہ ہر جگہ جانا ہے اور ٹائم پہ یہ کام کرنا ہے اور سورج کے مطابق اپنی لائف گزارنا شروع کر دیں اگر ہم, تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی صحت بھی اچھی رہے گی, انسان اپنے وقت اور کول و فیل پہ بھی پورا اترے گا, اور اس سے انسان کی جو جتنی بھی ہیبٹس ہیں وہ سب ٹھیک ہو جاتی ہیں. اچھا تو جی آپ بتائیں. تو یہ چیزیں اگر لائف میں آ جائیں تو آٹومیٹکلی انسان اپنے روزمرہ کے کاموں میں بھی پنچول ہو جائے گا. جی جی. اچھا, ریگولائز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ریگولائز, آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں, آپ کے پاس کوئی عہدہ ہے, کوئی چارج ہے, کوئی ذمہ داری ہے, یہ چیزیں ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتی ہیں. اگر آپ اپنا فرض بخوبی ادا کرتے ہیں نا تو کبھی کسی کا حق نہیں مارا جاتا, کبھی کسی کا حق نہیں مارا جاتا, بیکاز اس کا حق ہے, اس کے حقوق ہیں, آپ اپنی ذمہ داری پوری طریقے سے نبھا رہے ہیں. وہ کوئی بھی ہو, وزیر اعظم پاکستان ہو, ہمارے وزراء ہو, مشیران ہو, معاون خصوصی ہو, یا کوئی بھی ایکس وائی زی ڈپارٹمنٹ, آپ کو اتنی سی ذمہ داری بھی اگر دی جائے نا, آپ اس کو پراپرلی کریں تو کبھی کسی کا حق مارا نہیں جاتا. عاصم صاحب, ہم ڈپارٹمنٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں, کرائسس کے بارے میں بہت بات کرتے ہیں, بہت کرنٹ افیئر پروگرامز ہوتے ہیں, کوئی راکٹ سائنس تو ہم اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے نہیں, مارننگ شو ہے. لیکن ہمارے جو لوگ ہیں جن کے پاس ذمہ داریاں ہیں, وہ ذمہ دار اس طرح سے نہیں ہے. کیا ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے کندھوں پہ کیا ذمہ داری ہے, اس کی انٹینسٹی کیا ہے؟ جی شکریہ. اصل میں مسئلہ صرف ادھر آتا ہے کہ دیکھیں, جب آپ رائٹ وے رائٹ بندے سے جب سروسز نہیں لیں گے, آپ دیکھیں نا جس طرح اس حکومت کی ہم بات کرتے ہیں, تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں, لیکن حکومتی سٹرکچر میں ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ رائٹ وے رائٹ بندے نہیں ہیں. انہوں نے کیا کیا ہے تحریک انصاف نے کہ کچھ بندے امپورٹ کر لیتے ہیں. اب جس طرح ہمارا اسپیشلی جو فائنانس ہے, حفیظ شیخ صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ وہی پالیسیز ہیں جو پیپل پارٹی کے دور میں تھیں. حفیظ شیخ صاحب کو لانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ان کا ایکسپیرینس نہیں تھا. اب جب ایکسپیرینس نہیں تھا, حفیظ شیخ نے آ کے وہی پالیسیز کو ادھر لاگو کیا جو پیپل پارٹی کی بیسیکلی پالیسیز تھی. اصل چیز ہے ہم تب رائٹ وے رائٹ سلیکشن کر سکتے ہیں جب ہم اس سے ریلیٹڈ ایکسپیرینس لوگ اٹھائیں گے. دیکھیں, خان صاحب کو چاہیے یہ تھا کہ حکومتی پینل کے اندر سب سے پہلے اپنی پارٹی کے اندر جو پارٹی ممبر سے, کیونکہ بہت بڑا یوتھ تھا, آپ کو پتا ہے کہ اس تبدیلی کا حصہ ہم بھی رہے ہوئے ہیں, ہم نے بھی خان صاحب کو ووٹ دیے ہوئے ہیں, لیکن ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ خان صاحب نے جو ہے وہ تبدیلی کو بالکل ہی کھڈے لائن لگا دیا. اس کی ریزن صرف یہ تھی کہ خان صاحب نے صرف لوگوں کے اوپر, ان مشیروں کے اوپر بیسیکلی انہوں نے ڈیپینڈ کیا جو پراپر پچھلی گورنمنٹس کو چلا رہے تھے. حالانکہ ان کے پاس اچھے لوگ تھے جو ایکسپیرینس لوگ تھے. اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹ میں, آپ دیکھیں نا, آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کا چینل کا, اب آپ کی جگہ پہ مجھے بٹھا دیا جائے گا, شاید میں وہ چیز ڈیلیور نہ کر سکوں, حالانکہ میرے پاس آپ کی شکل کے اندر ایک ایکسپیرینس بندہ موجود ہے. سیم اسی طرح ہم کوئی بھی کام ہے روٹین میں ہے, اب جس طرح بھائی کا لیگل کا ڈپارٹمنٹ ہے, اب میں اگر لائر نہیں ہوں تو میرے لیے یہ سب سے بڑی پرابلم ہے کہ دیکھیں یہ لیگل میٹرز کو یہ زیادہ بہتر جان سکتے ہیں. اب اگر رائٹ وے کسی جگہ پہ کسی بندے کی ضرورت ہوتی ہے تو میں کیا کروں گا, میں کہوں گا بھائی کی سروسز لی جائیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ کچھ ایسے مفاد پلس ٹولہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے جو مس گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ہماری, دیکھیں فیورٹزم جب تک ہمارے پاکستان میں ختم نہیں نہ ہوگا, یہ میٹرز ہمیں فیس کرنے پڑیں گے. ہم کیا کرتے ہیں بیسیکلی وہی چیزیں روٹین وائز لے کے چلتے ہیں. جس طرح دیکھیں میں تاجروں کی نمائندگی کر رہا ہوں, اب تاجروں سے ریلیٹڈ جب مجھے یہ بڑی شرمندگی کے ساتھ دیکھنا پڑتا ہے کہ کووڈ کا جس طرح انہوں نے دور ہمارا گزرا ہے, انٹرنیشنل فنڈنگ آئی ہے لیکن ہمیں نہیں دی گئی, وہ میرا خیال ہے نہ پبلش کی گئی ہیں کہ وہ انٹرنیشنل فنڈنگ کس جگہ کے اوپر یوز ہوئی ہیں. ہم نے کیا کیا, چھوٹے تاجر کے ساتھ کندھا لگایا. جو حالات آپ کے سامنے مارکیٹس کے ہیں, جس طرح ڈکیتیاں عام ہو گئی ہوئی ہیں, ہم نے سیل بیسس کے اوپر گارڈ رکھے ہوئے ہیں مارکیٹس کے اندر. ہم نے کیا کیا, باقاعدہ مہم چلائی کرونا سے ریلیٹڈ, جس میں ہم نے پمفلٹس بیچے,
دیے, مارکیٹوں میں دیے, ہم نے وہ بینرز لگائے. آصف آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اپنی مدد آپ کے تحت جو کام ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کیے, بالکل بالکل, جو ہماری ذمہ داری ہے وہ آگے بھی ہم کرتے رہیں گے. بٹ دی تھنگ از with question mark is کہ بٹ یو آر ڈوئنگ, آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں مارننگ شو ہے, پولیٹیکل شو تو ہے نہیں کہ میں اس سے مار دھاڑ شروع کر دوں اور میں لتاڑنا شروع کر دوں گورنمنٹ کو, کنسرن ڈپارٹمنٹس کو, لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں, یہ وہ باتیں ہیں جو کہ عام آدمی کے ذہن میں ہیں. عام ایک لے مین, ایک عام سٹیزن آف پاکستان یہ سوچتا ہے کہ تبدیلی کہاں گئی. آپ اگر کہہ رہے تھے کہ ہمیں ٹائم چاہیے تو اٹس بین لائک 2 years, more than 2 years, تو اب تو کچھ تو ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں لگے کہ یس تبدیلی آ گئی ہے. ہاں لیکن جس کا کام اسی کو ساجے. آپ نے کیوں, آپ اگر مجھے یہ کام اچھے سے آتا ہے, میں بولتی اچھے سے ہوں, تو میں یہی کام کروں گی. اگر مجھے کوئی کیس دے دیا جائے کہ آپ نے ہائی کورٹ میں جا کے لڑنا ہے تو اوبویسلی پھر میں اس کو ہار کے ہی آؤں گی. تو آپ ہارنے سے بہتر ہے کہ آپ اس کو سرنڈر کر لیں. لیکن نہیں, یہ بہت مشکل ہے. سرنڈر کرایا گیا پچھلی گورنمنٹ کو, اور اس کے بعد یہ گورنمنٹ تو سرنڈر کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی بیکاز دے ہیو سو مینی ایکسکیوزز. آپ بتائیں کہ اگر آپ بینگ ایڈوکیٹ بات کریں تو ہائی کورٹ میں یا جو آپ کی عدالتیں ہیں, آپ نے کس طرح سے ریشو کو چینج ہوتے ہوئے دیکھا, آپ نے کس طرح لوگوں کے مسائل کو چینج ہوتے دیکھا ہے, بیکاز جو لوگ وہاں پہ آتے ہیں ان کے مسئلے مسائل, ان کی نوعیت, ان کا بیک گراؤنڈ اور ہوتا ہے. کس طرح کے آپ واقعات بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس دور حکومت؟ دیکھیں جی, یہ جو پولیٹیکل ایشوز ہیں ان کا کوئی کورٹس میں کوئی اثر انداز نہیں ہوتا. وہ کورٹس میں جو کام پہلے جس طرح ہو رہے تھے اس سے پہلے سے بہتر کیسز ہو رہے ہیں, اور ڈے بائی ڈے آپ دیکھیں کہ پوٹینسی آف کیسز ختم ہوتی جا رہی ہیں, اور بڑی اچھی جگہ پہ چیزیں جو ہیں فیصلے ہو رہے ہیں, اور تمام کا معاملہ جو ہے بالکل سموتھلی چل رہے ہیں. اور رہی یہ پولیٹکس کا, یہ میں سمجھتا ہوں اس طرح کی ٹاک شو جو نیوز نائٹ پہ کافی باتیں ہو جاتی ہیں, صبح کے ٹائم وہ باتیں کریں جس سے لوگ جو ہیں وہ ایک ہیلتھی موڈ میں صبح لائٹ نوٹ پہ ہوتے ہیں. چلیے لائٹ نوٹ پہ یہ بتا دیں پھر ہمیں صبح کا آغاز جو اچھا ہو جائے ذرا تو زیادہ اچھا. آمین. میں دیکھیے میں نے صبح کا آغاز کرنے کے لیے آپ سے یہ کہا کہ آج اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ کے آپ نے یہ کہنا ہے کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز ضرور ہے, کوئی ایسی اسکل ضرور ہے جو کہ آپ کے پاس نہیں ہے. تو آپ نے مجھے آج ضرور بتانا ہے اس حوالے سے کہ آپ کے پاس اصل لائٹ نوٹ پہ یہ بتا دیں کہ یہ جو ایک ہم نے اسٹگمیٹائز کیا ہوا ہے تاریخ پہ تاریخ, تاریخ پہ تاریخ, اس حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ دیکھیں فلموں میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ تو لائٹ نوٹ پہ ہوتی ہیں, لیکن ہمارا سسٹم ایسا ہے, ڈیلیئنگ ٹیکٹکس بہت سارے ہیں. بیسیکلی ہوتا ہے یہ ایک پروسیجر آف کورٹ ہے, اس میں دوسری پارٹیز کو بھی ایک آپ کا ایویڈنس دینے کا یا اس کو آرگومنٹ کرنے کا رائٹ دینا ضروری ہے. لیکن بہت پرسو کیے جاتے ہیں, کیسز بہت لمبے ہو جاتے ہیں. میں نے لاسٹ اس میں خبر پڑھی تو خبر کے مطابق یہ تھا کہ اب اس ایکسکیوز پہ کہ آج ہڑتال ہے, اگر آپ سماعت نہیں کریں گے تو پھر آپ کا جو ہے وہ کیس آگے جا سکتا ہے یا آپ کو معطل کیا جا سکتا ہے, یہ اس طرح کے SOPs چینج کیے ہیں. ان تبدیلیوں کے حوالے سے بتائیں کہ اگر ہائی کورٹ کی بات کی جائے یا ہماری عدالتوں کی بات کی جائے, کوئی امینڈمنٹس آئی ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ لائی جا سکتی ہیں؟ جی امینڈمنٹس اس میں کافی آئی ہیں اور اس میں عمل درآمد بھی ہو رہا ہے. اب یہ جو طریق پہ طریق, یہ ایک پرانا سلوگن ہے. اب آپ دیکھیں 3 سے 6 ماہ کے اندر آپ کا کیس کا ڈیسیژن ہو جاتا ہے. That's good. بیسیکلی آپ کے جو لائرز ہیں وہ پوری ڈیووشن سے کام کریں اور آپ کا کلائنٹس آپ کو پراپرلی آپ کو ڈاکومنٹ پرووائڈ کریں, تو میں نہیں سمجھتا کیس زیادہ لونگ جاتا ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ اب پروسیجر ایسے بن گئے ہیں, ای کورٹس بن گئی ہیں, آن لائن ہیئرنگز بھی ہو رہی ہیں, تو اب یہ وہ جو لینتھی والا پروسیجر ختم ہو گیا, مطلب چیزیں آہستہ آہستہ رننگ میں آ رہی ہے. کوئی پروسیجر آف کورٹ ہے, اس میں آپ کی بولے آرگومنٹس ہونے ہیں, پھر ایویڈنس ہونی ہے, ایویڈنس کے بعد فردر ایویڈنس کوئی اگر چیزیں ایسی ہیں وہ ضروری ہیں تو وہ چل رہی ہیں. اچھا اگر بینگ ایڈوکیٹ بات کی جائے تو اب معاشرے کا ایک پرسپیکٹیو ہوتا ہے, ہر ایک پرسنالٹی کے حوالے سے, اینکرز کے حوالے سے الگ ہے. اگر سر کسی ڈپارٹمنٹ سے ہیں, تاجران کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو ان کا ایک الگ یونرا ہے. وکیلوں کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے, بینگ اے پارٹ آف دس سوسائٹی, آپ نے کیا سنا ہے وکیلوں کے بارے میں, کس قسم کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں یہ؟ دیکھیں یہ لارڈز کا پروفیشن ہے. اچھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا آنریبل پروفیشن ہے. قائد اعظم محمد علی جناح وہ بھی وکیل تھے. بالکل ایسے ہی ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ تمام پولیٹیشین جنہوں نے تحریک میں کام کیا یا جو بھی کسی کنٹری سے بھی دیکھ لیں, تمام لائرز تھے, چاہے وہ بیرسٹرز ہیں, چاہے وہ سولیسٹرز ہیں, چاہے وہ ایڈوکیٹس ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ایک بڑا نوبل پروفیشن ہے جو عام آدمی کو ریلیف لے کے دیتا ہے کورٹس کے ذریعے. اور عام آدمی جس کی ایکسیس نہیں ہے کہ وہ کورٹس میں, جیسے آپ ریپرزینٹ آپ نے خود ہی کہا کہ میرے جیسا بندہ جائے تو کورٹ میں ہم کیس آرگو نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی ہے. تو وکیل ان کا ایک آئینہ ہوتا ہے. وہ وکیل اپنے کلائنٹ کے بہاف پہ آرگومنٹ کرتا ہے کورٹ میں اور اس کو ریلیف دلاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس پروفیشن میں تو بہت لوگ جو ہیں لائک کرتے ہیں اس پروفیشن میں آنا, اس پروفیشن کو ایز اے عبادت سمجھتے ہیں ہم لوگ.
اور اس پروفیشن میں آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ اس میں ہوتا ہی ہے کہ ہر پروفیشن کے اندر آپ دیکھ لیں لوگ کسی قسم کے پرابلمز ہوتی ہیں, لیکن لائرز میں میجورٹی آپ دیکھ لیں, چاہے وہ وکلا تحریک ہو, چاہے وہ ملک کے لیے ڈکٹیٹر کے خلاف کوئی بھی جنگ کرنی ہو, تو وکلا سب سے آگے ہوتے ہیں, روا دستل میں وہ سب سے صف اول میں ہوتے ہیں. تو اس ایشوز میں آپ دیکھیں تاجروں کو جو مسائل ہیں اس میں بھی ہماری لو ٹیکس بار ایسوسیشن ہو, پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن ہو, انہوں نے سب سے پہلے قدم اٹھایا. اچھا دیکھیں آواز بنے ان کی. ہم آپ ٹیکس بار ایسوسیشن کی بات کر رہے ہیں, اسپیسیفکلی اگر کسی بھی ایسوسیشن کی بات کی جائے تو جب آپ کسی اس طرح کی فاؤنڈیشن سے ایسوسیٹ ہوتے ہیں تو آپ پہلے جو ذہن میں ایک تھاٹ آتی ہے, یہ ایک لفظ آتا ہے لائرز کے حوالے سے یا جو بھی آپ کی عدالتیں ہیں, وہ ہوتا ہے انصاف. مطلب ایک عام آدمی کو اگر اپنی محنت سے, اپنی اسٹڈی سے آپ نے لاء کیا ہوا ہے اور آپ کو ٹرمینالوجیز کا پتہ ہے, شکوں کا پتہ ہے کہ آپ نے کس طرح سے کہاں پر کون سی چیز کو ایڈ کرنا ہے, ایک عام آدمی کو انصاف دلایا جا سکتا ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. مطلب یہ ایک پراپر ذمہ داری کا کام ہے کہ آپ معاشرے میں اگر کسی کو انصاف دلا رہے ہیں تو آپ وہ کام کریں جو دراصل آج کے حکمران کو کرنا چاہیے, لیکن آپ وہ کام کر رہے ہیں بینگ اے رسپانسبل سٹیزن. لیکن مسئلے مسائل ویسے کے ویسے ہی ہیں, سسٹم چینج ہو رہا ہے گریجولی, ایک دم سے نہیں ہو سکتا. عاصم صاحب, ہم ایک دم سے کہتے ہیں کہ چینج نہ, ہم نہیں کہتے کہ ایک دن میں تبدیلی آ جائے, ہم نہیں کہتے کہ ایک سال میں آ جائے, اب تو ہم یہ کہتے ہیں کہ 2 سال میں بھی نہ آئے, تیسرے سال میں آ جائے. مطلب ہم اس ایکسٹریم پہ پہنچ گئے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں پر لیگ کر رہے ہیں ہم, سسٹم میں کہاں پہ کمی آ رہی ہے؟ دیکھیں جس طرح خان صاحب کی ابھی پھر بات ہم پولیٹیکل سائیڈ پہ لے آتے ہیں کیونکہ ہماری مجبوری ہے, ایگزامپل ہم ادھر ہی دے سکتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں خان صاحب نے کیا کیا, ہم کہتے ہیں کہ ورلڈ کپ ہمیں جتوایا ہوتا, ہم اس تبدیلی کا حصہ بنے 2013 کے جلسے کے بعد. آپ یہ دیکھیں ہمیں یہی لگا کہ رائٹ وے رائٹ لیڈر ہمارا یہی ہے, لیکن دیکھیں ہر بندے میں کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں, کچھ اسپوک پرسن اچھا ہوتا ہے, کچھ ایڈمن سٹرکچر میں اچھا ہوتا ہے. ہمیں بیسیکلی خان صاحب کو چاہیے سلیکشن کریں, ان بندوں کی سلیکشن کریں جو ان کی ٹیم کا حصہ ہے, جنہوں نے 22 سال کی جدوجہد کی ہے. جب ہم کسی کے کہنے پہ مشیر امپورٹ کر لیتے ہیں, ان کے سٹیکس تو ہوتے نہیں ہیں, وہ کیا کرتے ہیں اپنے پیسے بناتے ہیں, اللہ نہ کرے کل کو کوئی لیٹیگیشن بنتا ہے وہ باہر چلے جاتے ہیں. اس کی زندہ مثال آپ لے لیں جہانگیر ترین صاحب کی, حالانکہ پارٹی میں وہ بڑے فال قسم کے کارکن رہے ہیں, لیکن اصل مسئلہ ہے کہ دیکھیں ہم تبدیلی کو تب تک انجوائے نہیں کر سکتے جب تک ہم تبدیلی کے نعرے کی وجہ سے جو ہم آئے ہیں اس کو ایکسیپٹ نہ کریں. ہم وہی پرانی چیز ہے, وہی پرانی ٹیمیں ہیں, ریپیٹ ٹیلی کاسٹ, ہاں ریپیٹ ہو رہا ہے بس. اس کے اندر کیا ہے, اب خان صاحب کو چاہیے تھا کہ اگر ایکسپیریمنٹ تبدیلی کرنی تھی تو ان لوگوں کو لے کر آتے جو ان کے پاس یوتھ کا اتنا زیادہ ڈھیر تھا. اور میرا خیال ہے یوتھ کی انرجی بھی کچھ اور ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ ایک ایکسپیرینس والا ہے جو وہ 60+ میں ہے, اس کو پتہ ہے یار مجھے کیا ہونا ہے, اس کے بعد میں نے 5 سال کا ٹینیور انجوائے کرنا ہے, گھر چلا جانا ہے. یوتھ کو لے کر آتے, یوتھ کے اوپر ذمہ داری ڈالتے. یوتھ کو پتا تھا کہ ابھی میں نے 15 سے 20 سال میں نے کھیلنا ہے, تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ بہترین ڈیلیور کی طرف آتے. لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل اس لحاظ سے ویلڈ ہے کہ ہم دراصل پی ٹی آئی گورنمنٹ کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ ینگسٹرز کی ریپرزنٹیٹیو ہے. ہمیں لگتا تھا کہ نوجوانوں کی بڑی تعداد, اور خاص طور پہ یہ بھی ایک اسٹیگما تھا کہ ہم کہتے تھے کہ ایلیٹ کلاس کے جو ینگسٹرز ہیں, جنہیں ہم برگر بچے بھی کہتے ہیں, وہ بڑے اس پی ٹی آئی گورنمنٹ میں تھے یا پی ٹی آئی پارٹی میں تھے. لیکن جیسے ہی آپ کو اقتدار ملا, آپ کو کرسی ملی, آپ کو سیٹ ملی, ہم نے انہی ٹپیکل فیسز کو دیکھا جن کو ہم تھرو آؤٹ اپنی پولیٹیکل پارٹیز میں دیکھتے رہے ہیں. تو پھر آپ الگ یونرا لے کر آئے تھے, الگ سوچ لے کر آئے تھے, الگ آپ نے معیار سیٹ کیا تھا, تو اس کو مینٹین کرنا بھی بہت زیادہ ضروری تھا. لیکن ہماری سجیشن مجھے لگتا ہے کہ بہت دور تک بھی جائے گی تو ان تک کس عرصے میں پہنچے گی, فوراً تو نہیں پہنچ سکتی. کیا آپ خود نہیں سوچتے, کیا آپ کا کوگنیٹو پروسیس, اگر وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی بات کی جائے تو اٹ سیلف ہم نے ان کی ایسی پرسنالٹی دیکھی ہے کہ وہ سوچتے ہیں اسلام کے بارے میں بھی, دین کے بارے میں بھی, دنیا کے بارے میں بھی, ملک کے بارے میں بھی, غریبوں کے بارے میں بھی. لیکن پھر سسٹم کہاں سے خراب ہے؟ کیا نیچے والی گراؤنڈ ریالٹی مختلف ہے؟ کیا وہ فیسز جو دوسری ٹپیکل پارٹیز میں سے آئے ہیں, کیا وہ اس تھاٹ کے تحت اسی جو ان کا اسکول آف تھاٹ ہے اس کو لے کر چل رہے ہیں؟ تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے نیچے کا عملہ کام کیسے کر رہا ہے. یہ بہت میٹر کرتے ہیں. آج تو آپ کو کیا لگتا ہے اس حوالے سے کہ اگر ایک بندہ ٹھیک ہو بھی, فار ایگزامپل چینل کا مالک بہت اچھا ہے, لیکن امپلائیز اگر ہیرا پھیری کر رہے ہیں, کام ٹھیک سے نہیں کر رہے, ادارہ خسارے میں جا رہا ہے, تو قصور کس کا ہے؟ قصور ہے سربراہ کا. اچھا, کہ وہ اپنی ٹیم ایسی سلیکٹ کرے
جو آلریڈی آزمائے ہوئے لوگ ہیں, جو دوسری پارٹیوں سے رد کیے ہوئے, ایسے لوگ جو مسترد کیے ہوئے دوسری پارٹی سے, جن کو ٹکٹ کوئی نہیں دیتا تھا, انہوں نے ٹکٹ دی, ان کو وزیر بنایا, اور اس نے وہی کام کرنا ہے کہ جو وہ پہلے کرتا رہا. کہتے ہیں نیچر کین ناٹ بی چینجڈ, تو ان لوگوں کی نیچر نہیں بدل سکتی, ان کو چاہیے, اور اس کے بغیر یہ سلیکٹ نہیں ہو سکتے تھے. ان کو مجبوراً, ہمارا جو ڈیموکریسی, جو پاکستان کی پولیٹکس ایسی ہے, اس کا سٹرکچر ایسا ہے, جب تک آپ علاقوں کے نمبرداروں سے, گنڈے کے گرد لوگوں سے آپ ووٹ نہیں لیں گے, ان کے ساتھ آپ پارٹیز نہیں بنائیں گے, ایسا جوائنٹ وینچر نہیں کریں گے, آپ اقتدار میں نہیں آ سکتے. اور شفیق, آپ سیاست کو بزنس نہیں سمجھیں گے, آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ آپ نے پیسہ کمانے کے لیے اقتدار میں آنا ہے. ہیو یو سین دیٹ ویڈیو جو سینٹ انتخابات سے پہلے وائرل ہوئی تھی؟ جی جی. او مائی گڈنس, مطلب وہ ایک ایسی ویڈیو تھی کہ کروڑوں روپیہ صرف ایک ووٹ کے لیے. تو مطلب آپ نے اتنے عرصے کی جو محنت کی ہے وہ عام کی خدمت کے لیے نہیں کی, پیسہ کمانے کے لیے کی ہے. تو ہمارے یونراز کتنے چینج ہو گئے. میں نہیں رکتی بات کرنے سے, مجھے جو بات سمجھ آتی ہے, جو میں دیکھتی ہوں, ہاں ہماری اسکرین پر بیٹھنے کی کچھ رسپانسبلٹیز ہیں, لیکن جو دیکھیں اسے ایڈریس کریں, اس کے بارے میں بات ضرور کریں. آپ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں, آپ سے جانیں گے. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں. کیپ واچنگ گڈ مارننگ لاہور. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو ونس اگین. ہوپ سو کہ آپ نے اس ہفتے کے ساتھ ساتھ آج کے دن کا آغاز بھی بہت اچھے سے کیا ہوگا. اور یقین کریں, دیکھیں ابھی 2020 کا ہم اگر ذکر کریں تو پورا سال ہی کووڈ-19 میں گزر گیا. 2021 آیا, جنوری گزر گیا, فیبرری بھی آلموسٹ گزر گیا. تو ٹائم از رننگ لائک اے بلٹ, لائک اینی تھنگ. وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. تو اس وقت کو کیش کریں. جو آج کا دن آپ کے پاس ہے نا, یقین کریں یہی سب کچھ ہے. ایوری تھنگ یو ہیو از ہیئر اینڈ ناؤ دیٹس اٹ. کل کچھ نہیں ہوتا, گزرا ہوا کل بھی کچھ نہیں ہوتا. تو آج کو سیلیبریٹ کریں. اپنے سپانسرز کا ذکر کر لیتے ہیں. کینن پرائمکس فوم اسپیسیفکلی ہم اس پروگرام کے لیے سپانسر کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. اس خوبصورت سے آؤٹ فٹ کی بات کی جائے تو کلودنگ لائن کا یہ آؤٹ فٹ ہے. انسٹاگرام پہ آپ انہیں فالو کر سکتے ہیں. ان کی سب سے اچھی بات مجھے یہ لگی ہے کہ کچھ سمر آ رہے ہیں, تو سمر میں بڑی اچھی کلیکشن, بڑے اچھے کلر, فریش آئس کلر جو ہیں وہاں پر آپ کو اویلیبل ہوں گے. پلس کسٹمائز جو ہیں وہ آرڈر پر بھی آپ بنوا سکتے ہیں. تو کلودنگ لائن کو انسٹاگرام پر ضرور وزٹ کیجیے گا. دے ہیو ویری گڈ کلیکشن فار دس سمر اسپیسیفکلی. تو پروگرام میں ہم چونکہ ڈسکس کر رہے ہیں انہی ٹیکنیکلٹیز کو, اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ خود کو کیسے دیکھتے ہیں, خود احتساب بھی کیسے کرتے ہیں. آپ وزیر اعظم ہیں, یا آپ وکیل ہیں, یا آپ تاجران کے ریپرزنٹیٹیو ہیں, یا آپ ہوسٹ ہیں, یا واٹس ایور, آپ کو جو کام دیا گیا ہے اس کو آپ کتنی ذمہ داری سے کرتے ہیں. لیکن معاشرے کو تو بہتر کرنا چلے دور کی بات ہے, اگر ایز اے انڈیویجولی اپنے آپ کو تھوڑا بہتر کر لیا جائے تو چیزیں آسان ہو جائیں گی. اشرف, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم بہت کام کرتے ہیں, ہمیں لوگوں کو نا آئینہ دکھانے کا بڑا شوق ہے, ہماری فیوریٹ ہابی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ایسے نہیں کرنا, ایسے کرنا ہے. اور پاکستان میں ایک ہی چیز مفت ملتی ہے, وہ ہے مشورہ, اور بہت ہی لوگ آپ کو دیتے ہیں. لیکن اپنے آپ کو دیکھنا, اپنے آپ پر کام کرنا, یہ کتنا زیادہ ضروری ہے ہر کسی کے لیے؟ دیکھیے, اگر ہم کسی کو دیکھ کے اگر کہیں کہ وہ اتنا ترقی کر رہا ہے تو ایک اچھی بات ہے کہ ہم کسی کو اگر اپنی آئینہ بنا لیں, پرسنالٹی بنا لیں کہ میری آئیڈیل پرسنالٹی ہے, میں چاہتا ہوں میں اس طرح کا بن جاؤں, تو میں سمجھتا ہوں ایک انسان کے اندر یہ موٹیویشن ہوتی ہے. اور یہ کرج انسان کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ کسی کو اپنی پرسنالٹی سمجھ کے میں اس تک پہنچنا ہے میں نے, تو ایک اچھی چیز بھی, اس میں ایک پازیٹیو چیز بھی ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کسی کو دیکھ کے اس چیز کے اندر اپنی لائف کو خراب کر لیں. یہ چیز خراب ہے. یہ اس کو ہم سائیکولوجیکلی پرابلم کہتے ہیں, انسانوں کے اندر جو مینٹلی پرابلمز ہیں. تو اس طرح کی چیز جو ہے وہ نقصان دہ ہے. اور آج کل زیادہ تر لوگ یہ پریکٹس کرتے ہیں, ڈپارٹمنٹ سے آصف صاحب ہٹ جائیں اور اپنے ذرا تاجران کو جو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں ان کے جو مسائل سنتے ہیں, اس کے علاوہ آپ کی لائف کا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ ہمارے آج کل ینگسٹرز خاص طور پر بڑے پریشان ہیں اس چیز کو لے کے کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے, ہمارے پاس یہ نہیں ہے, ہمارے پاس یہ اپرچونٹی نہیں ہے, ہم زندگی کو آدھے زیادہ گزار چکے ہیں, کامیاب نہیں ہو رہے. تو یہ جو ناکامی کا ڈر ہے کہ تھوڑا بہت کامیاب ہونے سے بھی روک دیتے ہیں آپ کو. نہیں سوری, میں آپ کی بات میں ایک چیز ایڈ کروں گا. دیکھیں, ایک ہم حسد کو پرسنالٹیز کے ساتھ زیادہ جوڑے ہوتے ہیں. ایک حسد ایسی چیز ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں چیز ہمارے پاس نہیں ہے اور اس کے پاس کیوں ہے. ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ جو ہائی لائٹ ہے وہ حسد ہے. بالکل ایسے ہی. اب اصل پرابلم کیا ہے, آپ لائف کے رکھیں ٹارگٹ سیٹ. دیکھیں, ابھی آپ نے اپنے گھر سے نکلے, آپ کا ٹارگٹ کیا تھا چینل پہ آنا. جب آپ چینل کے اوپر ٹارگٹ سیٹ کریں گے آپ کو یہ پرابلم نہیں ہوگی کہ راستے میں آپ نے کہیں رکنا ہے. ہمارے ادھر لائف میں کیا ہے کہ لوگ ٹارگٹ اپنا سیٹ نہیں کرتے
کہ ہم نے بائی پروفیشن کدھر جانا ہے یا ہمارا فیوچر میں ٹارگٹ کیا ہے. وہ کیا ہوتا ہے سینٹر میں ہو کے سکسیس اس وجہ سے ان سے دور ہو رہی ہوتی ہے. ہم جب ٹارگٹ سیٹ رکھیں گے 100% اس کو گول بھی کریں گے اور اس کے لیے ہم ایفرٹس بھی کریں گے. ہمارے ادھر معاشرے میں سب سے بری جو چیز ہے وہ حسد ہے. اب کر کیا رہے ہوتے ہیں, سپوز میں ایک کسی بھی ٹریڈ کا یا کسی بھی جگہ کا عہدے دار ہوں, اب نیچے کیا لوگ کریں گے, میری سب سے پہلے ٹانگیں کھینچ رہے ہوں گے کہ میں اس جگہ کے اوپر کیوں ہوں, میری جگہ اس کی جگہ پہ میں کیوں نہیں ہوں. حالانکہ یہ چیزیں قابلیت سے آگے آنی چاہیے. دیکھیں آپ کمپٹیشن کی فضا جب بناتے ہیں تو آؤٹ کلاس آپ کو رزلٹ بھی ملتے ہیں اس کے, لیکن ہم اس کے بالکل اپوزٹ چل رہے ہیں. اب دیکھیں نا جس طرح ہمارا اکثر یہ تاجروں سے ریلیٹڈ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, جس طرح اب چھوٹے تاجر کو ہم زیادہ نمائندگی دے رہے ہوتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے بڑا تاجر تو اچھا سرمایہ دار ہوتا ہے, اس کے لیے کوئی بھی چیز گول کرنا ایزی ہوتی ہے. لیکن جب ہم چھوٹوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ادھر بھی ہم نے یہ دیکھنے میں آیا مارکیٹس وغیرہ کے اندر بھی کہ اس طرح کی کھینچا تانی ادھر بھی چل رہی ہوتی ہے. اب ہمارا اس وقت اب حکومتی پینل کے ساتھ ہم ایک اور ایکسپیرینس کے اندر جا رہے ہیں. وہ ایکسپیرینس یہ ہے کہ ہم بیسیکلی اب کچھ جس طرح مہنگائی پکڑنے میں نہیں ہے, عام عوام کے لیے ورکنگ ہے, ہم کہیں کہ یہ خالی تاجروں کا مسئلہ ہے, یہ پاسبل نہیں ہے. عام لے مین کا زیادہ مسئلہ ہے. بالکل اسی طرح اب ہم نے کیا کیا ہے کہ بیسیکلی اس کے لیے باقاعدہ ہم کوئی لایا عمل رکھیں گے. ہم حکومت کے ساتھ کوشش کریں گے جو ہمارے جس طرح اب دیکھیں نا حکومت کیا کر رہی ہے, جس طرح ایکسپورٹ تھی اس دفعہ 500 تقریباً 49 ملین ڈالر جو ہے ایکسپورٹ کم ہوئی ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہم دعوے تو کر رہے ہیں لیکن ہم کیا ہے کہ گول نہیں کرنا چاہتے اس کو. اب ہم نے کیا کیا ہے بیسیکلی اپنے تاجر بھائیوں کے لیے, اپنے تاجر حضرات کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں, ایک لایا عمل اختیار کرنے لگے ہیں. اس کے اوپر ہم نے فزیکلی حکومت کو ٹف ٹائم دینا ہے اب کہ اگر ہمارے جو ہمارے تاجروں کے مسائل ہیں اگر یہ حل نہیں کریں گے تو ہم سڑکوں پہ بھی آئیں گے. ہم نے پھر اس کے اندر حکومت کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کی بڑی دفعہ کوشش کی ہے, لیکن ہمارے مذاکرات صرف لکھت پڑھت کی حد تک رہ گئے ہیں. مطلب اس کے اوپر امپلیمنٹ آج تک نہیں ہوئے. جس طرح بھائی بات کرتے ہیں ایف بی آر کی, جس طرح بھائی نمائندگی بھی کر چکے ہیں, سینئر نائب صدر بھی رہے ہیں ایف بی آر کے, تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے لیے کیا ہے, کچھ چیزیں بڑی مشکل ہے, ٹف ہے. تاجروں کے لیے اگر ایک اور ریلیف اگر یہ کریں کہ وہ جو ٹیکس کے نوٹس ہے اس کو اردو میں کر دیں. ہاں, لاسٹ ٹائم جب آپ شو میں آئے تھے نا آسن, آپ نے تب بھی یہ بات کی تھی, تب بھی میں اس بات کو سیکنڈ کرنا چاہتی تھی لیکن مجھے موقع نہیں ملا. اب آپ کو انٹرپٹ کرنے کا مقصد یہ کہ جو آپ نے بات لاسٹ ٹائم کی تھی نا وہ اتنی 110% نہیں 500% ویلڈ تھی کہ آپ کا ہر تاجر بی اے پاس, ایم اے پاس, ایم فل پاس نہیں ہے. تاجر بعض اوقات آپ جب انگلش میں لکھا ہوا لدا پدا سا آپ بھیج دیں گے ایک نوٹس تو 4 بندے پاس بیٹھ کے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے ہمیشہ بتا رہے ہوتے ہیں. آئی ہیو سین دس کائنڈ آف سینس ان دا مارکیٹ اور آپ کی جو بھی ایسوسیشنس ہیں. اگر آپ اپنی قومی زبان میں جسے ہم اردو کہتے ہیں تو اگر اردو معلّہ میں لکھ کر آپ کچھ بھیج دیں گے آپ کے 4 تاجر اس کو خود پڑھ سکیں گے, کسی سے پڑھوانا نہیں پڑے گا. تو یہ تو ایک جرنلسٹک تھاٹ ہے, یہ کوئی بہت بڑی ایسی سائنس بھی نہیں ہے کہ آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو پورے پاکستان میں کرنا پڑے گا. یہ ایک عام فہم ایک بات ہے جو کہ آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ جو بھی ڈپارٹمنٹس ہیں انہیں اس حوالے سے ایکشن لینا چاہیے. آپ نے کبھی اس چیز کو سجیسٹ کرنے کی کوشش کی ہے, آپ نے کبھی اس پر سوال کیا ہے, مطالبہ کیا ہے کسی ڈپارٹمنٹ سے کہ یس ہمیں نوٹس جو آئیں وہ اردو میں آنے چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو بہنا آپ یہ دیکھیں نا کہ اردو نافذ کرنے کے لیے سپریم کورٹ کی بھی ڈائریکشن ہے لیکن امپلیمنٹ نہیں کرائے جاتے. اس کی ریزن ہے آپ دیکھیں نا ایف بی آر کا ہمیں نوٹس آتا ہے یا آڈٹ کوئی آ جاتا ہے, ہم اس کو اٹھاتے ہیں اور لائرز کی طرف دوڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں ہر بندے کی کیپیسٹی نہیں ہے. چھوٹا تاجر تو مخصوص اس پہ ریلیشن پہ چل رہا ہوتا ہے, اس کے لیے مشکل ہوتا ہے کرایہ دینا. اس کے لیے اب کووڈ میں سب سے زیادہ متاثر کون ہوا ہے؟ چھوٹا تاجر, اس لیے کہ اس کے پاس جو مارکیٹ سے ان کا لین دین تھا ہول سیلر ہیں, وہ مارکیٹ میں ریٹیلر ہیں. اب دونوں کے اندر ڈیفرنس ہے, اس کی وجہ دونوں کے اندر برج بنے ہوئے ہوتے ہیں. جب وہ مارکیٹ سے آپ نے ایک پیسے لینے تھے, یہ کرونا آنے کی وجہ سے وہ آپ کی پوسٹ پون ہوگی, لوگوں نے کرائے نہیں دیے. آپ یہ دیکھیں اوورآل آپ دیکھیں, آپ اس کو ہی لے لیں, یہ ہمارا بڑی مطلب یہ ہے کہ ایلیٹ کلاس ہے, ایم ایم عالم روڈ, آدھی سے زیادہ آؤٹ لیٹ خالی ہو گئی تھی, آدھی سے زیادہ ابھی بھی رینٹل کے لیے آپ دیکھیں تو 8-10 لازمی لگے ہوں گے, مطلب ادھر پوسٹر وغیرہ کہ یہ رینٹ کے لیے خالی ہے. اب دیکھیں اسی طرح جو جب آپ آڈٹ کے اندر
ایک ہمیں ریلیف دیں گے اردو کا, اس میں ہمیں بینیفٹ یہ ہوگا ہم خود پڑھ کے اس کا رپلائی بھی کر سکتے ہیں. اب ہم کیا کرتے ہیں, جب بھائی حضرات جس طرح لائر ہمارے دوست یار ہیں, ہم ان کے پاس جاتے ہیں, انہوں نے سب سے پہلے کہنا ہوتا ہے جی یہ نوٹس پڑھا ہے آپ کو, جی ایف بی آر نے آپ کا آڈٹ کھول لیا ہے, کچھ اور ہے وہ کھینچے. اب یہ ہے کہ تبدیلی سرکار نے کیا کیا ہے, وہ کھینچے جو اگر 1 روپے میں ہوتے تھے آج وہ 5 روپے میں ہو رہے ہیں, ہو ضرور رہے ہیں. یہ بھائی بھی اس کو کریں گے کہ اصل چیز ہے کہ جب آپ کچھ چیزیں اگر ہمارے لیے اگر کوئی تبدیلی سرکار کچھ کر سکتی ہے نا, ہمارے لیے ریلیف کرے کہ ہمارے نوٹسز ہمارے سے جو ریلیٹڈ جتنا مٹیریل ہے وہ اردو میں کر دیں, اس کا ہمیں فائدہ ہے کہ ہم اس کا خود بھی رپلائی کر سکتے ہیں. اگر رپلائی نہیں کر سکیں گے مارکیٹ کے, جس طرح آپ نے بات کی 4-5 بندے مل کے کرتے ہیں, اصل چیز ہے یہ ٹیکنیکل لینگویج ہوتی ہے جو عام بندہ نہیں پڑھ سکتا, اس کے لیے ہمیں لائر کی ضرورت ہی ضرورت ہوتی ہے. لیکن یہ کچھ عام ایسی باتیں جس پر مجھے لگتا ہے کہ زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے, اپیلوں کی ضرورت نہیں ہے, امپلیمنٹیشن کے لیے زیادہ وقت یا زیادہ اپنے فورس نہیں کرنا, یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہونی چاہیے, جو کہ انڈرسٹوڈ کہلاتی ہیں. کہ آپ ایک تاجر کو نوٹس بھیج رہے ہیں کہ آپ نے یہ SOPs فالو کرنے ہیں, یہ آپ کو فائن ہو گیا یا واٹس ایور, آپ نے اس کو اردو میں درج کرنا ہے آپ نے, تاکہ جو پڑھنے والا یا ریسیو کرنے والا بندہ ہے اس کو سمجھ آئے کہ کیا بات ہو رہی ہے. جی بالکل. اگر اب ٹیکس ایسوسیشن کی بات کی جائے, یا آپ جس اداروں سے ایفیلیٹ ہیں, جن کے نائب صدر رہ چکے ہیں, ان اداروں میں یہ انیشیٹو اداروں کو خود سے لینا چاہیے, نہ صرف کہ تاجران کے ریپرزینٹیو جا کے اس چیز کا مطالبہ کریں کہ ایسا ہونا چاہیے. اس تھاٹ کو کیوں نہیں آگے پروسیس کیا جاتا؟ کہ جی ہم تو یہ تاجر برادری جتنی بھی ہے ان کے ایمبیسیڈر ہیں, ہم FBR تک اپنا پیغام پہنچاتے ہیں, ان کو سجیشن بھی دی ہوئی ہے. اس میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی ہے, خود ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی کئی دفعہ فرمایا ہے کہ ہمیں اپنی زبان کو فروغ دینا چاہیے, ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان کو ترجیح دیں. ایون کہ ہماری سجیشن تھی ٹیکس بار کی طرف سے کہ جو ٹیکس ریٹرن ہے وہ اردو میں ہو, اور کراسپینڈنس اردو میں بھی ہو, انگلش میں بھی ہو. اگر کوئی تاجر برادری اگر وہ سمجھتی ہے کہ مجھے اردو میں ریٹرن آسان لگتی ہے تو اردو میں دینے میں مذائقہ کوئی نہیں ہے. ٹیکس تو وہی ادا کرنا ہے جو انکم میں ہونا ہے. اور کچھ ایسے ہمارے ملک کے اندر ایسے صوبے اور ایسے ضلع ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہر بندے کے لیے ضروری کر دیا انہوں نے کہ ریٹرن آپ کی آن لائن ہو. اب ہر جگہ پہ آپ آن لائن ریٹرن نہیں فائل کر سکتے, انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں اویلیبل. تو ہم نے سجیشن آلریڈی دی ہوئی ہیں. بیسیکلی تاجر برادری میں بھی اپنی پولیٹکس ہے, اپنی گروہ بندی ہے. ان کو چاہیے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں, کیونکہ مفاد سب کا اکٹھا ہے اس میں. دیکھیں بدقسمتی سے جو پولیٹکس ہے وہ ہماری کمیونٹی میں بھی ہے, تاجر برادری میں بھی ہے. جو پولیٹکس اوپر نون لیگ PTI وہ نیچے بھی ہے. ہوتا یہ ہے کہ ایک گروہ ایک طرف ہوتا ہے, دوسرا مینیج ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. جب انہوں نے مذاکرات وہاں میں کیے, ان کے ساتھ کوئی لیگل ریپرزینٹیٹیو کوئی نہیں تھا. بالکل ایسے ہی ہے. وہ مذاکرات جو تھے جو انہوں نے اسلام آباد میں کی جسٹ فوٹو سیشن کے علاوہ کچھ نہیں تھا. بالکل ایسے ہی ہے. ان کو چاہیے ساتھ اپنے کوئی لیگل ریپرزینٹیٹیو ساتھ رکھیں, وہ دیکھیں وہ آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کر کیا رہے ہیں اور آپ نے اس سے کیسے مستفید ہونا ہے. وہ جی ایگریمنٹ ہو گیا, اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوا, الٹیمیٹلی رزلٹ کچھ نہیں آتا. بیسیکلی ہو یہ رہا ہے کہ ٹیکس ریونیو جو ہے وہ کلیکشن بڑھ نہیں رہی. پالیسیز آج بھی نیا پاکستان بھی بن گیا, ٹیکس پیئرز کی تعداد آج بھی وہی ہے. یعنی کہ 12 کروڑ ہماری 22 کروڑ کی آبادی ہے, اس میں صرف 30 لاکھ لوگ ریٹرنز دے رہے ہیں. لیکن مجھے ایک بات بتائیں عاشق صاحب, دیکھیں جب PTI گورنمنٹ آئی تو اس چیز پر بہت ایمفیسائز کیا گیا تھا کہ ٹیکس از اے موسٹ امپورٹنٹ تھنگ دین آل. جی ایسی everyone have to pay ٹیکس, کہ آپ چاہے چیز خریدیں نہ خریدیں, آپ نے چیز پہ کتنا ٹیکس ہے واٹس ایور. ایک چھوٹی سی ٹوتھ پیسٹ اگر آپ مارکیٹ سے لے لیں, آپ ایک کام مارکیٹ سے لے لیں, آپ کو ہر چیز پر ٹیکس دینا ہوتا ہے اور ہم ٹیکس دیتے ہیں. ہاں لیکن یہ جو ایکویلٹی والا بیلنس والا ایک جو آپ کے شوشہ چھوڑا تھا مارکیٹ میں اس وقت PTI گورنمنٹ نے آنے کے بعد, کہ ایک بندہ جو کروڑوں کا مالک ہے وہ بھی اتنا ٹیکس پے کر رہا ہے, اور ایک بندہ جس کے پاس تھوڑی انکم نارمل ہے وہ بھی اتنا ٹیکس پے کر رہا ہے. ہاں اس کو ڈفرینشیٹ کرنا ضروری ہے. بینگ پارٹ آف ٹیکس بار ایسوسیشن, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح سے بیلنس ہوئی ہیں چیزیں کہ آپ کے جو ٹیکس لوگ پے کرنے والے ہیں وہ زیادہ کما رہے ہیں یا کم کما رہے ہیں, ایکولی دونوں پے کر رہے ہیں؟ کیا یہ چیز جسٹس کرتی ہے؟ اصل میں اس میں یہ ہے کہ ہماری انفورسمنٹ جو ہے اس کا فقدان ہے. ہم ایک لا تو بنا لیتے ہیں لیکن ہمارا جو بیوروکریسی ہے وہ کلچر آج بھی وہی ہے, وہ اس کو انفورسمنٹ اس طرح نہیں کروا رہے ہوتے. لا کو امپلیمنٹیشن کروانا ہمارے یہ جو ٹیکس بار کے علاوہ جتنے ہمارے آفیشلز ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے. ہم ان کو سجیشن دیتے ہیں کہ آپ اپنی براڈننگ آف ٹیکس بیس کریں, یعنی کہ جو ہمارا لوگ ٹیکس دے رہے ہیں
آپ انہی پہ بوجھ نہ ڈالیں, ان کو فرینڈلی پالیسیز دیں, ان کو ریلیکس کریں, تاکہ جو نئے ہمارے ٹیکس پیئرز ہیں, ایک دکاندار ٹیکس دے رہا ہے, وہ چیز مہنگی بھی دے گا, ظاہر ہے وہ ٹیکس ایڈ کر کے دے گا. ایک دکاندار وہ ان رجسٹرڈ ہے, وہ ٹیکس نہیں دے رہا, وہ چیز سستی بھی دے رہا ہے اور اس کو پوچھ بھی کوئی نہیں رہا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ آلریڈی ٹیکس نیٹ میں ہے اس کو آپ 1667 کی اسٹیٹمنٹ کا نہ کہیں, ٹھیک, اس کو بھی تو ہولڈنگ ایجنٹ نہ بنائیں, اس کو آڈٹ کا نوٹس نہ ڈالیں, اس پہ آپ جو جتنے بھی جو نوٹسز ہیں جو پوچھ کی جائے ساری اسی پہ ہے جو ٹیکس نیٹ میں ہے. جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے, جو ان رجسٹرڈ ہے, اس کو کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. اچھا, نان فائلر فائلر, اس چیز پر ہم نے کافی بحث بھی کی اور لوگوں نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی ہے. پہلے اس چیز کا اتنا شعور لوگوں میں نہیں تھا, اب یہ شعور پیدا ہو گیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ریونیو اکٹھا کرنے میں جو ٹیکس پیئر کے لوگ تھے, جو ٹیکس پیئر میں نہیں تھے, ٹیکس نیٹ پہ نہیں تھے, جنہیں اب آہستہ آہستہ گریجولی شامل کیا جا رہا ہے, چیزیں کتنی بیلنس ہوئی ہیں؟ ریونیو اکٹھا کرنے میں کتنی چیزیں معاون ثابت ہوئی ہیں؟ دیکھیے جی, فائلرز کی تعداد جو ہے وہ 2.6 سے 3 ملین ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, لیکن بہت کم ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے موبائل یوزر کتنے ہیں, ہمارے انڈسٹریل میٹرز کتنے لگے ہوئے ہیں, ہمارے پاس لگژری گاڑیاں کتنی ہیں. آپ کووڈ میں دیکھ لیں, لگژری گاڑیاں پوری دنیا میں رکی ہوئی ہیں, یہاں پہ آن پہ مل رہی ہیں, 6 ماہ تک بکنگ کو ملتی نہیں ہے. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے جی. ہم کہہ رہے ہیں کووڈ میں کام نہیں ہوا. اگر آپ باہر شاپنگ مالز میں دیکھ لیں, رش ویسے کا ویسے ہے, ریسٹورینٹس ویسے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ہماری عوام کو چاہیے کہ اپنا بینگ سٹیزن آف پاکستان اپنا جو ٹیکس ریونیو جو بنتا ہے وہ جمع کروائیں. لوگ ریٹرنز دے رہے ہیں, لیکن آپ دیکھیں کتنی ریٹرنز ریونیو پوٹینشیل ہے. کوئی نیل کی ریٹرن دے رہا ہے, کوئی بلو ٹیکس لیمٹ ریٹرن دے رہا ہے. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ٹیکس ریونیو کلیکشن کے لیے ان کو ایسی پالیسیز بنائیں کہ جو لوگ پراپرٹیز خرید رہے ہیں, جو لوگ گاڑیاں بنا رہے ہیں, جو لوگ پلاٹ لے رہے ہیں, ان کو فرینڈلی پالیسیز کے تحت, ویری منیمم ریٹ کے تحت کوئی ایسی امنیسٹی اسکیم لے کر آئیں کہ وہ ٹیکس نیٹ میں آئیں اور اپنا جو ریونیو کلیکشن ہے وہ بڑھے. بیسکلی براڈنی کو ٹیکس بیس کا کہ انہوں نے یونٹ بنایا تھا وہ غیر فعال ہے, وہ کام ہی نہیں کر رہا. جو ریٹرن دے رہے ہیں انہی سے وہ نوٹس ڈال کے پوچھ لیتے ہیں تم نے یہ گاڑی ایک اور کہاں سے لے لی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے. اچھا, آپ نے کہا کہ تعداد بڑی ہے, جو کہ بڑی اچھی اور پازیٹیو بات ہے, لیکن اس کے باوجود بھی میں بڑا بلیس سمجھتی ہوں اپنے آپ کو, بینگ اے پاکستانی, بینگ اے پارٹ آف دس سوسائٹی. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں نے پہلے برائی کی ہے اس چیز کی کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پہ یہ چیزیں ہیں, ان چیزوں کا فقدان ہے. ناؤ آئی ایم جسٹ بیکمنگ پراؤڈ کہ میں سوسائٹی کا حصہ ہوں. وہ اس لیے کیونکہ ہم بڑے بلیسڈ رہے ہیں کووڈ-19 میں. آپ نے کہا مالز کھلے رہے, ریسٹورینٹس کھلے رہے. ہاں, جتنے بیسک ہیلتھ پروٹوکولز ہمارے پاس نہیں تھے بینگ اے پاکستانی, اتنے مسئلے بھی ہمیں کووڈ-19 کو لے کر نہیں ہوئے. اگر انٹرنیشنل دیکھا جائے تو UK, پیرس, امریکہ, US, یہ وہ چیزیں ہیں, یہ وہ کنٹریز ہیں جو بری طرح متاثر ہوئی ہیں کووڈ-19 کی وجہ سے. ایون دو کہ ان کے پاس بیسک ہیلتھ پروٹوکول سارے موجود تھے, لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان کے پاس تو کچھ نہیں تھا, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا. میرے میں اکثر یہ تھاٹ آتی ہے کہ ایران اور چائنا یہ تو ہمارے بالکل ساتھ ہیں, ہمارے ہمسایہ ملک ہیں, تو یہاں سے کووڈ پہلے پیرس, امریکہ, US کیسے پہنچ گیا؟ ہمیں سب سے زیادہ متاثر ہونا چاہیے تھا, لیکن اللہ نے ہمیں بچایا ہے اور ہم نے خود بھی بڑی اسٹرگل کی ہے. اصل ہمیں زیادہ متاثر نہیں کر سکا کووڈ, کیا ضرور ہے, بہت حد تک کی ہے, لیکن جس طرح اگر ہمارے پاس ایگزامپلس ہیں انٹرنیشنلی بہت ساری کنٹریز کی, بہت بری طرح آپ کی جو سپر پاورز ہیں وہ ڈسٹرب ہوئی ہیں. ہم بچ گئے ہیں اس سے بہت حد تک, لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے, آپ کو لگتا نہیں کہ کووڈ کو بہت استعمال کیا ہے؟ جی بالکل, آپ نے خود ہی ایک ایسا ورڈ یوز کر لیا ہے جو بڑا اچھا ہے اور سلیکٹیو ہے. دیکھیں, سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب کرونا آتا ہے انٹرنیشنل, ہمارے بیسیکلی خطے کے اندر وہ چیز, آپ انڈیا کو دیکھ لیں وہ ادھر اپلائی کب ہو رہا ہے, پاکستان میں دیکھ لیں, لیکن ہم نے کیا کیا بیسیکلی ارلی بیسس کے اوپر کرونا کو ادھر نافذ کر دیا. ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھیں ارلی بیسس پہ جب شارٹ اس کے نوٹس کے اوپر انہوں نے مارکیٹس وغیرہ بند کی, اس میں کیا ہوا, جتنا تاجر متاثر ہوا وہ کوئی اور نہیں ہوا. کیوں متاثر ہوا؟ اس کی ریزنز تھیں, مارکیٹ سے انہوں نے ریسیویبل لینے تھے. اس کے اندر سب سے بڑی پرابلم کیا تھی کہ جو میں بار بار چھوٹے تاجر کی اس لیے بات کرتا ہوں کہ اگر کسی بھی مارکیٹ کے اندر 1000 تاجر ہے, اس میں سے تقریباً 98% چھوٹا تاجر ہوتا ہے جس پہ پورے سٹرکچر بنا ہوا ہوتا ہے. میں اس وجہ سے بار بار چھوٹے تاجر کی بات کر رہا ہوتا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے کیا ہوا, جب SOPs پہ انہوں نے عمل کا کہا, سب سے پہلے مارکیٹس کے اندر ہم نے رکھے گارڈ, ہم نے سیل بیسس کے اوپر رکھے, جن کی سیلری سرکار
کو دینی چاہیے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ مارکیٹس کے اندر ایس او پیز کے علاوہ سکورٹیز کو بھی میک شور کرے, لیکن یہ ہم سیل بیسز کے اوپر کیا ہم نے. اس کے بعد ہم نے سینیٹائزر, ماسک وغیرہ ہم نے سیل بیسز کے اوپر پوری مارکیٹ کے اندر دیے. حکومتی ہمیں 1% بھی جو ہے وہ ریلیف نہیں ملا. اپنے اینڈ سے عاصم صاحب جو کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا, عاشق صاحب نے جو کنٹریبیوشن کرنا تھا وہ انہوں نے کیا. اس پروگرام کو لیتے ہوئے اگر 10 پچھلے 20 3 ماہ 4 ماہ 6 ماہ سے اگر ہم پروگرام کر رہے ہیں کووڈ-19 کو لے کے, تو اپنی کنٹریبیوشن ہم نے بھی دے دی ہے. لیکن کنسرن ڈپارٹمنٹس, ہمارے حکمران, الٹیمیٹلی ذمہ داری آپ کی جو کہ آپ کو پوری کرنی پڑے گی, جس کے لیے آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ جواب دہ ہوں گے. ہمارے آگے نہیں, عام رعایا کے آگے نہیں, تو اللہ کے آگے آپ جواب دہ ضرور ہوں گے. تو اس چیز کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں. بہت باتیں ہو گئیں, بہت سارے مسئلے مسائل کو ڈسکس کر لیا, لیکن اپنی ذمہ داری آپ نے ہی پوری کرنی ہے. تھینک یو سو مچ بوتھ آف یو, بہت پروڈکٹیو ڈسکشن رہی. جاتے جاتے ہمارا آج کا کنکلوڈنگ سیگمنٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آج کا ٹوٹکا. اور آج کا یہ جو مسئلہ ہے, یقین کریں یہ مسئلہ کشمیر سے کم نہیں ہے, بیکاز آج کل جگراتا ایک ٹرینڈ بن چکا ہے. ساری رات ہم جاگتے ہیں, صبح 5 بجے سوتے ہیں فجر کی نماز پڑھ کے, اور پھر 7 دن سوتے ہیں, اور جو سوتے ہیں وہ کھوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ آنکھوں کے ارد گرد جو سرکل ہوتے ہیں یہ بھی کسی بہت بھیانک صورتحال کو اب اختیار کرتے جا رہے ہیں, لوگوں کی شکلیں بگڑتی جا رہی ہیں. یہ جو ڈارک سرکل ہے بہت بڑا مسئلہ ہے, خاص طور پہ خواتین کا, اور آج کل مرد حضرات میں بھی عام پایا جاتا ہے. اس کے لیے وٹامن ای جو ہے اسے کہا جاتا ہے کہ آپ استعمال کریں سیرم کے طور پر. مارکیٹ میں بہت سارے اچھے ہربل پروڈکٹس کے سیرم موجود ہیں. تو وٹامن ای جو ہے اس کو آپ سرکل میں یوز کر سکتے ہیں, اپنے ڈارک سرکل کے ارد گرد رات کو لگا کے سوئیں. اس کے علاوہ جو کھانے پینے کے اعتبار سے آج کا ٹوٹکا جو ہے, 1 عدد آپ نے کیلا لینا ہے, 1 پاؤ پپیتا لینا ہے, 1 پاؤ امرود. اس کی آپ نے چاٹ بنانی ہے. انگریڈینٹس میں صرف یہ 3 چیزیں, 3 فروٹس ہونے چاہیے. آپ نے اس کی چاٹ بنانی ہے اور اس کو استعمال کرنا ہے. کھانے سے آپ کے حلقے جو ہیں, آپ کی آنکھوں کے ارد گرد وہ کم ہو جائیں گے. تو اسی نوٹ کے ساتھ اپنی میزبان سوہا افضل کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور کائنڈلی کووڈ-19 کی وجہ سے پریکاشنز ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.